बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमेशा की तरह आज भी एक बड़ी अहम ख़बर है जिसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। और उसमें जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि जैसे आप हर रोज़ एक नई कहानी सुनते हैं जो हमारा यानी सो कॉल्ड मीडिया है और मीडिया माफिया जिसको कह सकते हैं, या इस किस्म के जितने भी लोग हैं वो कोई ना कोई हर रोज़ एक नई कहानी जो है वो शरीफ फैमिली के लिए बताते रहते हैं। आज से महीना 2 महीने पहले की बात है जब शहबाज शरीफ साहब को बड़े ग्रीन सिग्नल मिले थे पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की कुछ जो सो कॉल्ड ये कह सकते हैं लिबरल या उनकी हमायत के जो लोग थे उनकी तरफ से वो कहा गया था कि जी आप मियाँ साहब फ़ौरन आ जाएं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की कुर्सी है वो बिल्कुल खाली पड़ी है और आपका इंतज़ार कर रही है। तो उस कुर्सी के लिए मियाँ साहब वहाँ से बिल्कुल एकदम जनाब फिटफाट होके और वो कोरोना को साथ लेके पाकिस्तान पहुँच गए। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ जो है ना वो क्या कहते हैं कि इंसान की पूरी ख्वाहिशात जो हैं वो हमेशा पूरी नहीं होती। तो इसलिए वो उनकी ये जो ख्वाहिश थी वज़ीर आज़म वाली, शायद वो तो उनको हमेशा जो है वो अपनी यानी मौत के साथ ही ले जानी पड़े। ज़िंदगी में तो शायद कभी उनकी ये ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला इंसान को हमेशा जो है ना वो एक मौका देते हैं, कोशिश करते हैं, इंसान को कहते रहते हैं, वार्निंग देते रहते हैं कि आप बाज़ आ जाएं, आप बाज़ आ जाएं। जब इंसान हद से बढ़ जाता है तो फिर अल्लाह मियाँ जो हैं वो अपना जो उनका एक तरीक़ाकार है रब्बुल आलमीन का, अपने हिसाब किताब का, फिर वो इंसान की वो हिसाब किताब वाली किताबें जो है ना वो खोल देते हैं। यानी कहने का मकसद है कि हम सब लोग जो इस दुनिया पे आए हैं, इस दुनिया पे आने का जो हमारा मकसद है वो है एक इम्तिहान की तैयारी करना। और उस इम्तिहान का जो सिलेबस है वो अल्लाह ताला ने अपने जो यानी कह सकते हैं कि जो दुनिया के सबसे बड़े टीचर थे, अल्लाह के अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ज़रिए से वो सिलेबस पूरी कायनात तक, पूरी दुनिया तक पहुंचाया। और वो सिलेबस की सबसे बड़ी किताब जो है वो है कुरान पाक। ना हम अपनी सिलेबस की किताब को देखें और ना हम उस तरफ जाएं और फिर हम ये कहें कि हम जो इम्तिहान देने जा रहे हैं उस इम्तिहान में हम पास हो जाएंगे, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो इसी तरह मैंने क्यों मिसाल दी है कि ये वो लोग हैं जिनको उस असली सिलेबस के साथ साथ दुनिया का एक बहुत बड़ा सिलेबस दिया गया था, और वो सिलेबस इस नवाज शरीफ लोगों को, शरीफ ख़ानदान को पाकिस्तान की हुकूमत करने का एक सिलेबस जो है ना वो भी पकड़ाया गया था। इत्तफाक से सिलेबस की उन किताबों को भी इन्होंने फाड़ के रख दिया और उसका नतीजा जो है वो आज भुगत रहे हैं। और ये हमेशा अपनी ज़िंदगी में अब इसे हसरत की तरह ही देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं कभी नहीं सोच सकता हूँ और ना ही मुझे उम्मीद है कि ये कभी न कभी वापस आकर इसी कुर्सी पे बरजमा होंगे जिस पे बैठ के अल्लाह की इस इमानत को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहे। तो इसलिए ये चीज़ें सिर्फ़ शरीफ ख़ानदान या ज़रदारी ख़ानदान के लिए नहीं है, ये चीज़ें इस वक्त एक इबरत हैं पूरे पाकिस्तानियों के लिए, हर किस्म के शख्स के लिए एक इबरत है कि जो करेगा सो भरेगा। सो इसलिए ये अमानतें ऐसे नहीं होती। अल्लाह फरमाते हैं कि ये हुकूमतें जब मैं किसी को देता हूँ तो आज़माता हूँ उनको। तो ये आजमाइश जिस पर भी आती है, अगर वो अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाए, उसके भेजे हुए इंसानों को दुरुस्त करने की बजाय गलत रस्तों पर चला दे,
تو پھر اس کا نتیجہ ایسے ہی نکلتا ہے جیسے آج کل شریف خاندان اور زرداری خاندان کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں ابھی جو کل شہباز گل صاحب کی جو کہانی ہم سن رہے تھے، آج کچھ مختلف لوگوں کے تجزیے بھی سنے، لوگوں کی باتیں بھی سنی۔ دیکھیں جو صحافی ہوتے ہیں، ایک صحافت کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ بھی ہم مصیبت ہمارے ساتھ یہ ہے، تقریباً سب مسلمانوں کے ساتھ ہی ہے، اور خاص کر ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ یہ مصیبت ہے کہ جب ان کو کوئی اختیار مل جائے تو وہ اپنے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحافت کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ آپ حکومت کی جو خامیاں اور خوبیاں ہیں ان کو اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے بھی بیان کریں، اور حکومت کو یاد بھی دلائیں کہ دیکھیں یہ تو آپ نے اچھا کام کیا، لیکن یہ آپ برا کام کر رہے ہیں، اور یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اللہ کی امانت کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں، پازیٹیو وے سے کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس بندے کے پاس اختیارات آتے ہیں وہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ صحافی نے جو سوال کیا تھا، اس سوال کی نہ ہی کوئی اہمیت تھی، یہ ایک شخصی سوال تھا۔ میرا تو خیال ہے کہ صحافت کی روح سے یہ سوال کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اگر اس شخص نے اپنی ذہانت یوز کرتے ہوئے یا اپنے اس پاور کو مس یوز کرتے ہوئے شہباز گل صاحب پر یہ سوال کیا تھا، تو ان کا بھی حق بنتا تھا، بینگ ایک پولیٹیشین، وہ اس کا اسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جواب دے دیتے، نفی کر دیتے، یا جو کچھ بھی انہوں نے کہنا تھا ایک اچھے ٹیکٹفل طریقے سے کہہ دیتے، بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں۔ اس وقت ان کا چپ کر دینا یا نہیں بھی جواب دیتے، مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ ہر صحافی کے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ کانفرنس والا بندہ جو ہے وہ ضرور دے، ٹال دیتے اس کو، نہیں بھی ہو گیا تھا، یہ وقت گزر گیا تھا، پھر اس شخص کو بلا کر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بھئی آپ میرے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے غلط کہا، لیکن اس کے ساتھ جو میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہماری صحافی برادری ہے، جس طرح سے وہ تھریڈ کر رہے تھے پرائم منسٹر کے معاون خصوصی کو، وہ بھی ایک مافیا والا طریقہ کار تھا۔ کیوں ایسا کرتے ہیں بھائی؟ اور یار اتنے فرعون نہیں رہے، نمرود نہ رہے۔ آپ کے سامنے یہ جو ابھی زرداری اور شریف خاندان تھا، ان کا آپ حشر دیکھ رہے ہیں کیا ہوا ہے۔ آپ لوگ مافیا بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس شخص نے بھی غلط کیا، بالکل ہم اپریشیٹ نہیں کرتے۔ شہباز گل صاحب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ایک بات ختم ہوگی، صحافی نے سوال کیا، آپ نے جواب دیا یا نہیں دیا، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، صحافی کو بلا کے کچھ کہنے کی کیا مصیبت پڑی تھی؟ طریقہ کار غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن جس طرح سے سارے صحافی شہباز گل صاحب کی کار پہ حملہ آور ہوئے تھے، یہ ایک مافیا سے کم نہیں ہے۔ بھائی ہم آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے صحافت کا جو مطلب ہے اس کو سمجھا جائے۔ جس طرح شریف خاندان وہاں سے چلا تھا، یہاں سے خواب لے کے گئے، پھر وہاں سے وہ ایک دوسرا خواب لے کے وزیر اعظم کا وہ یہاں آ گئے، تو دیکھیں اس خواب جو ہے ان کی، وہ جو وزیر اعظم کی کرسی والی خواب تھی وہ الٹی پڑ گئی۔ لگتا ہے اس کو کرسی تو مل جائے گی شہباز شریف صاحب کو، لیکن ہو سکتا ہے جیل میں ملے، مطلب کرسی تو ان کی کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن ہو سکتا ہے جیل کی کرسی مل جائے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو سوچنی چاہیے۔ ابھی رہا مسئلہ شوگر مافیا، یعنی جس طرف عمران خان صاحب ہاتھ کرتے ہیں ادھر سے ہی مافیا نکل آتا ہے، ہر کوئی مافیا بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ امانت ہے ہمارے پاس، ہم صحافی لوگ ہیں نا، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں امانت ملی ہوئی ہے، اس کا احترام کرنا، اس کے مطابق چلنا، اس کو صحیح استعمال کرنا یہ ضروری ہے، اور اگر ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔
جزیرہ ٹیلی ویژن کا ایک ایجپشن صحافی ہے جس کو میرے خیال میں 3 سال ہو گیا جیل کے اندر ہے اور ابھی تک اس کی ضمانت نہیں ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم کسی صحیح چیز کا غلط استعمال کریں گے تو اس کے جو نتائج ہیں نا وہ بھی غلط ہی نکلیں گے۔ تو اپنی صحافی برادری سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو رویہ ہے اس کو چھوڑ دیں۔ جو اصل رویہ ہے جو ایک صحافی کا ہوتا ہے آپ وہ استعمال کریں۔ اللہ نے آپ کو قلم دی ہے، قلم کی طاقت دی ہے، اس طاقت کو خیر اور شر کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کام کریں، شر کے خلاف اس قلم کو اٹھائیں اور خیر کے لیے اس قلم کو کہیں کہ وہ تعریفی کلمات جو ہے انسان کے وہ لکھیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر غور کیا جائے۔ اب دیکھیں شوگر مافیا میں جو سب سے بڑے یہاں پہ پہلوان بنے ہوئے تھے وہ ٹرانزٹ رپورٹ آتے ہی، فائنل رپورٹ آتے ہی انہوں نے اپنا خصوصی جہاز اڑایا اور وہ لندن چلے گئے۔ مطلب بڑے ہی ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انسان کو جب پتہ ہے کہ وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے تو وہ پھر ایسے کارنامے کیوں سر انجام دیتا ہے جس سے کل اس کو شرمندگی کا سامنا پڑے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کل جو صحافی برادری کس طریقے سے حملہ آور ہو رہی تھی اس حکومتی بندے کے اوپر، اگر ان میں سے کل کو کوئی قانون ایسا آ جائے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی ہو اس چیز کی، یعنی یہ حملہ آور ہونا بھی کوئی عقل مندی کی بات نہیں تھی، اور ان میں سے اگر کسی کے خلاف کارروائی ہو کتنا چیخیں گے، کتنا چلائیں گے۔ میر شکیل الرحمان بھی تو ہیں نا، اور اگر حکومت ایک صحافی کی تفتیش کرنے لگ جائے اور ایک صحافی کے کھاتے پھولنے لگ جائے تو وہ کچھ نکلے گا جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اپنے قلم کا صحیح استعمال کریں۔ جو سوال ضروری نہیں ہے، جو ملک اور قوم کے لیے خیر یا شر کا کوئی مواد نہیں رکھتا، اس سوال کو کسی بھی سرکاری یا کسی بھی عام بندے پر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کیوں ایسے سوال کرتے ہیں جس سے شر پھیلے؟ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے نا وہ شر پھیلانے والا جو ہے وہ قتل کرنے والے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی جو کہانیاں ہیں ان کو بند کر دیا جائے، جو صحیح صحافت ہے اس کو کیا جائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قلم کی طاقت دی ہے، اس طاقت کا صحیح استعمال کریں۔ یہی سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں وہ چھوڑ دیا جائے، اس قسم کا مافیا مت بنے۔ جو بھی آج تک مافیا بنا ہے وہ مٹ گیا ہے۔ اس سے پہلے قرآن بہت ساری کہانیوں کو بتاتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس دنیا کے اندر جب سے دنیا بنی ہے، بڑے بڑے فرعون، نمرود، حامان، یعنی بڑی بڑی ایسی دنیا آئی جن کا انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ان کو کبھی کچھ ہوگا، لیکن وہ دنیا سے ملیا میٹ ہو گئے۔ ہمارے ہوتے ہوئے ابھی یہ 2 خاندان تھے جو کہتے تھے کہ ان کی ہوا کو کبھی کوئی نہیں چھو سکتا، اور دونوں خاندانوں کے لیے پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ اس وقت تنگ ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی مافیاز تھے جو لوگوں کے لقمے بھی چھین رہے تھے ان کے لیے بھی پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ تنگ ہو رہی ہے اور مزید ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھائی جو اپنی اوقات ہے، ہم سب انسانوں کی اپنی اوقات میں رہ کر ہی کام کریں، اسی کا فائدہ ہوگا دنیا میں بھی اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو آپ کا بھی، میرا بھی، اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے خیر عطا دے، اور یہ کرونا وبا سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو محفوظ رکھے اور اس چیز کو ختم کرے تاکہ انسان اپنی جو روٹینی زندگی تھی اس میں واپس لوٹ آئے۔ آمین ثم آمین۔